साफी हजरात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए तमाम दोस्तों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं ये गोलीमार का इलाका है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक पॉइंट है ये। यहां से लेकर सुरजानी टाउन, यहां से लेकर इस गोलीमार से लेकर सुरजानी टाउन, जो कि कई किलोमीटर पे मुहित ये पूरी रोड है, यहां से वहां तक तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा नहीं, आधा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा नहीं, आधा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, आधे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग अपने अपने घरों से निकलकर रोड पर नहीं फुटपाथ पर आकर खड़े हो गए। रोड पर नहीं फुटपाथ पर आकर खड़े हो गए। वजह मैं इसकी बता देता हूं अभी। और उनके और रोड के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला है। हम अमन पसंद लोग हैं, कराची के लोग कानून पसंद लोग हैं, लोगों को मुश्किलात में नहीं डालना चाहते। हम कोई ट्रैफिक बंद नहीं करा रहे, कोई रोड बंद नहीं करा रहे, हम किसी गाड़ी को पत्थर नहीं मार रहे। आज मजबूर होकर 1 साल से मैं समझा रहा हूं कि कराची की खामोशी को कमजोरी मत समझो। वफाकी हुकूमत को आवाज लगा रहा हूं, सूबाई हुकूमत को आवाज लगा रहा हूं, जीते हुए MNA-MPS की पार्टियों का आवाज लगा रहा हूं, रियासती इदारों का आवाज लगा रहा हूं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो मजबूरन आज ये काम इस शहर से रखने वाली पार्टियों को करना चाहिए था। इस शहर में 21 नेशनल असेंबली की सीट्स में से 2018 के इलेक्शन में 14 सीट्स PTI को और 4 सीटें MQM के पास चली गईं। 21 में से 18 सीटें जिन पार्टीज के पास हो, वो उस पार्टी का वजीर आजम हो, उस पार्टी का सदर हो, उस पार्टी का गवर्नर हो, उस पार्टी के वफाकी वजीर हो, और 3 सीटें जीतने वाली इस शहर की पीपल्स पार्टी को इन्होंने, ये 18 सीटों वाली पार्टी ने हुकूमत में रहने के बावजूद इस शहर को गिरवी रख दिया। अपनी हुकूमत चलाने के लिए मैं कराची के नौजवान और उनको आवाज लगाकर कहता हूं कि ये जो PTI की और MQM की जीत है इस शहर से, ये आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के लिए ये लॉटरी लग गई है उनकी। इनकी जीत उनके लिए लॉटरी की शक्ल में, लॉटरी वो जश्न मनाते हैं, क्योंकि ये इतने बदकार हैं 21 सीटों वाले, ये 18 सीटों वाले, ये PTI और MQM, ये इतने बदकार, इतने नाअहल, इतने करप्ट हैं कि ये पीपल्स पार्टी को मुंह नहीं दे सकते, ये पीपल्स पार्टी की जुल्म ज्यादती को नहीं रोक सकते। और इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाने के लिए जरदारी साहब को ये शहर गिरवी रख दिया गया है। हम वफाक में इमरान खान की हुकूमत चलाने का कराची वाले तावान दे रहे हैं पिछले 3 सालों से। गजब खुदा का 2008 से लेकर 2018 तक 10 सालों की पीपल्स पार्टी के जुल्म, ज्यादती, तासुब, ऐसी कि एक कतरा पानी नहीं दिया, एक ट्रांसपोर्ट की बस नहीं दी, एक रोजगार इस शहर को नहीं दिया, एक इंडस्ट्री नहीं लगाई, एक यूनिवर्सिटी कराची हैदराबाद में नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं, तमाम चीजें तबाह बर्बाद, कचरा नहीं उठा रहे, सड़क नहीं बना रहे, नई ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे। तो 2010 सालों के बाद जब 2018 में इलेक्शंस आए तो ये नारा लगाया इमरान खान ने कि वो तमाम करप्शन जुल्म से छुटकारा हासिल दे करवाएगा कराची वालों को। वो
پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کے ظلم سے چھٹکارا حاصل ہوگا کراچی والوں کو۔ اس بات میں، اس نعرے پہ کراچی والوں نے مینڈیٹ دے دیا، کراچی والوں نے ووٹ دے دیا۔ غضب خدا کا عمران خان چھٹکارا کیا حاصل کرواتے کراچی والوں کو؟ وہ اسی زرداری صاحب کے ساتھ پارٹنرز ان کرائم بن گئے۔ بس صرف منہ سے فائر کرتے ہیں بس، اور ایک رتی برابر کا انہوں نے کوئی کراچی والوں کو، سندھ والوں کو ریلیف نہیں دیا۔ بس ایک شرط لگا دی زرداری صاحب کو کہ نواز شریف سے ہاتھ مت ملانا ورنہ میری حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ تم سندھ میں جو کرو گے ہم تمہیں وہ کرنے دیں گے، کچھ بھی نہیں روکیں گے۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے 2018 سے 2021 ہو گیا۔ غضب خدا کا اس شہر میں جو پانی کی لائنوں میں پانی آتا تھا، ان حکمرانوں کے سامنے ان پانی کی لائنوں پہ ہائیڈرینٹ بنا کر اسی شہر کا پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی بیچتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس شہر میں 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکری دی گئی ہے، ایک نوکری شہر کے رہنے والوں کو نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس شہر کے سارے اداروں کو ایک ایک کر کے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے تعصب زدہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں کے محکمے میں شامل لوٹتے چلے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی NICVD کے انڈر میں KIHD کو دے رہے ہیں۔ KIHD سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، پراپرٹی ہے، وہ KIHD جس کا ڈائریکٹر ایک پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما کا بھائی ہے، ڈاکٹر ندیم قمر۔ اربوں روپے کے اس کے اوپر کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، 60 لاکھ روپے وہ تنخواہ لیتا ہے، 6 سال پہلے ریٹائر ہو گیا ہے۔ وہ 20 ارب روپے NICVD پہ آج قرض چڑھا ہوا ہے۔ اس NICVD کو یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر جو کہ الیکشن جیت کر نہیں آیا، اپوائنٹڈ پوزیشن ہے، وہ آ کر سٹی گورنمنٹ کی پراپرٹیز کو حوالے کر رہا ہے، اور وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میونسپیلٹیز کا، سٹی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو چلانا۔ اس سے مذاق خیز اور جاہلانہ بیان کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ دنیا بھر میں ساری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ چلاتی ہے، دنیا بھر میں سارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ چلاتی ہے، اور اس کے خیال میں لوکل گورنمنٹ کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ جھاڑو دینا اور صفائی کرنا ہے۔ وہ سائن کر کے سٹی گورنمنٹ کے اداروں کو صوبائی حکومت کے انڈر میں دیتا چلا جا رہا ہے، جو کہ انلیگل ہے، قبضہ ہے۔ یہ اس لیے قبضہ کر رہے ہیں کہ جو ادارے ابھی بچ گئے، چلتے چلتے بچ گئے، وہاں پر بھی یہ اپنی من پسند بھرتیاں کریں گے، رشوتیں لے کر لوگوں کو لا کر بھریں گے، اور اس شہر کو اور اس اداروں کو اسی طرح سے تباہ کریں گے جس طرح سے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کر سارے ڈاکوؤں کو لا کر اس بلڈنگ میں جمع کر دیا گیا، اور وہ ڈاکو سارے شہر میں انلیگل کنسٹرکشن کرواتے پھر رہے ہیں اور اس شہر کو تباہ برباد کرتے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پاکستان کے سننے والوں اور حکمرانوں، ہم مجبور ہیں۔ تم نے اس کراچی کو مفتوحہ علاقہ سمجھ لیا، اس لیے کہ یہاں پر کوئی کلاشن کوف لے کر نہیں چل رہا، اس لیے کہ یہاں پر لوگ پہاڑوں پر نہیں چڑھ رہے، اس لیے کہ یہاں کے لوگ امن پسند لوگ ہیں۔ یہیں پر آ کر تمام جوڈیشری کو اپنی پاور استعمال کرنے، پاور کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہی شہر رہ گیا ہے۔ یہیں پر آ کر تمام رشوت لینے والے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں کو لیے یہی شہر رہ گیا ہے۔ یہیں پر آ کر تمام پولیس گردی کرنے کا یہی شہر رہ گیا ہے۔ یہیں پر آ کر تمام پانی چوری کر کے بیچنے والوں کا یہی شہر رہ گیا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں، کانوں پہ کسی کے جوئی نہیں رینگ رہی ہے۔ کراچی کے لوگوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سسک کر اس طرح نہیں مریں گے، اور ہم اپنی آواز اس ایوانوں تک، اس حکمران تک اور اس ملک کے چلانے والوں تک پہنچائیں گے۔ آج اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ پاک سرزمین پارٹی نے آواز دی ہے، اور یہاں سے لے کر سرجانی تک، ابھی یہ کیمرے کو لے کر آپ لوگوں کے ساتھ میں چلوں گا، یہاں سے لے کر سرجانی تک آپ کو یہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل کا آدھا ڈسٹرکٹ سینٹرل کا علاقہ ہے۔ مائیں بہنیں بچے جوان بزرگ امن کے ساتھ فٹ پاتھ پر آ کر کھڑے ہو گئے، گھر سے نکل کر
فٹ پاتھ پہ آ کر کھڑے ہو گئے. اس فٹ پاتھ میں اور اس روڈ میں ایک قدم کا فاصلہ ہے. اے حکمرانوں، اے ملک چلانے والوں، ہمیں دیوار سے نہ لگاؤ. ہم امن پسند لوگ ہیں. اگر ہم اس سڑک کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے تو اس سڑک پر آ کر کھڑے ہونے میں ہمارا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اور پھر ہم سڑک پر کھڑے ہو گئے نا تو پھر تمہیں پاکستان کی ساری مثالیں بھول جاؤ گے. ہم پھر معاہدے کر کے گھر نہیں جائیں گے. ہم پھر سر پر کفن باندھ کر یہی یا تو حکمران مرے گا یا پھر ہم مریں گے. یہاں پر بہت ہو گئی. اور میں کراچی کے نوجوانوں کو جو پی ٹی آئی میں، جو ایم کیو ایم میں، جو ادھر ادھر لوگوں، اب انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا. آؤ اس شہر کو بچاؤ، کیونکہ پاکستان کو بچانا ہے. اس شہر میں ساری زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور پاک سرزمین پارٹی ان کی اور تمام پاکستان کی واحد جماعت ہے جو کہ گراس روٹ لیول سے وہ عوامی بات کر رہی ہے، ان مسائل کے اوپر بات کر رہی ہے اور اس کا سولوشن ہم پیش کر رہے ہیں. ہر چیز کا سولوشن ہم پیش کر رہے ہیں. اور اس ملک کا حل یہی ہے کہ آئین میں بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے چیپٹرز انکلوڈ کرو. آئین میں جس طرح سے NFC ایوارڈ ہے اسی طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ انکلوڈ کرو. پورے پاکستان کا انکلوڈنگ کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم اس شہر کو اور اس تمام اقربا پروری کے بعد غضب خدا کا، آپ دیکھو کہ یہ پیپلز پارٹی جو کہ 13 سالوں سے یہاں پر برسر اقتدار ہے، جس نے سب کچھ چھین لیا، آج وہ عمران خان کی نااہل حکومت کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے. آج وہ سیاسی غازی بننا چاہتی ہے اور اس نے ایک نیا ڈرامہ رچا لیا پچھلے 2 ہفتوں سے. بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ اور تمام وزراء اور پیپلز پارٹی کے لوگ پورے سندھ بھر میں جا کر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. کس حکومت کے خلاف؟ آواز لگا رہے ہیں کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی. ہم کہتے ہیں مک گیا تیرا شو زرداری، گو زرداری، گو زرداری، گو زرداری. ہمارا عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے ہمیں بچایا نہیں، لیکن 13 سالوں سے مارا تو پیپلز پارٹی نے ہمیں. یہاں پر وہ کس منہ سے حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں؟ اگر کسی کو، اگر ہمارے حالات بدلیں گے اور بدل سکتے ہیں تو صرف گو نیازی گو کے نعرے سے نہیں، گو زرداری گو بھی کرنا پڑے گا. ورنہ اگر گو زرداری گو نہیں ہوگا تو سندھ کے لوگوں کے حالات اور کراچی کے حالات نہیں بدلیں گے. تو یہ جو نعرے لگا رہے پورے سندھ بھر میں، یہ جو مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، یہ جو عمران خان کی حکومت کی نااہل حکومت کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی، ہم اسے چھپنے نہیں دیں گے. ہم اس کے چہرے سے نقاب نوچیں گے اور ہم اس کو گھر بیچ کر دم لیں گے. 13 سالوں سے ہم نے عمران خان پر بھروسہ کیا کہ وہ آگے آئے 2018 میں ان سے جان چھڑوائے گا. وہ جان کیا چھڑواتا، اس نے اور زیادہ ان کو ہم پر مسلط کر دیا ہے. اب پی ایس پی کے علاوہ کوئی اس پیپلز پارٹی سے جان نہیں چھڑوا سکتا. اے سندھ کے لوگوں، آؤ اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ابھی تو ہم امن کے ساتھ حکمرانوں کو، ریاست چلانے والوں کو آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی صرف گو نیازی گو سے کام نہیں چلے گا. گو زرداری گو کے بغیر سندھ کے لوگوں کو سکھ چین نہیں مل سکتا، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور اس شہر کراچی کو جو کہ پاکستان کو پال رہا ہے، اگر جس طرح سے اس کو تم خاموشی سے تباہ کر رہے ہو، مجھے اتنی وحشت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ ہمیں یہ ایک لالو کھیت کی مارکیٹ کا ٹیکس پورے لاہور کے شہر سے زیادہ ہے اور تم ہماری طرف توجہ نہیں دیتے ہو. 13 سالوں سے ایک قطرہ پانی نہیں دے رہے ہو، ایک ٹرانسپورٹ کی بس نہیں دے رہے ہو. ہم سے ٹیکس لیتے ہو، چندہ لیتے ہو، پورے پاکستان کو بنا رہے ہو. ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پیسے سے پاکستان بن رہا ہے، لیکن ہمیں بھی تو پانی دو، ہمیں بھی تو بجلی دو، ہمیں بھی تو روزگار دو. کل کو جب تنگ آ کر یہی نوجوان ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے گا، تم آ جاؤ گے اپنی آرمی، اپنی رینجرز، اپنی پولیس لے کر ہمیں مارنے کے لیے. اس نہج پہ نہ پہنچاؤ خدا کے واسطے. ہمیں کراچی والوں کو اس نہج پر نہ پہنچاؤ. ہم ہتھیار چھوڑ کر، ہتھیار رکھ کر 5-6 سالوں سے اس شہر میں امن ہے. ہم نے اس شہر سے رو کے تسلط کو ختم کیا.
ہم نے اس شہر سے 22 لوگ مرتے تھے، ان کا مرنا بند کیا۔ پاکستان بلیڈ ہو رہا تھا اس شہر سے، ہم نے اس کی بلیڈنگ روکی ہے۔ اس لیے نہیں کہ تم اس شہر کو زرداری کے حوالے کر دو، اس لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کیا، اس لیے ہم نے قربانی نہیں دی کہ تم اس شہر کو اب اس لیے امن قائم نہیں کروایا کہ تم اس شہر کو زرداری کے حوالے کرو۔ اس شہر کو زرداری کے حوالے نہیں ہونے دیں گے، اس شہر کو پیپلز پارٹی کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ اس شہر کا پانی بند ہے، روزگار بند ہے، تعلیم بند ہے، سڑکیں نہیں بن رہی ہیں، اسپتال میں دوا نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، تباہی بربادی پھیر دی ہے۔ اس شہر کو پاک سرزمین پارٹی ان ڈاکوؤں کے چنگل سے آزاد کرائے گی۔ آج یہ انوکھا احتجاج ہے، یہ انوکھا احتجاج ہے۔ ٹریفک چل رہی ہے یہاں سے لے کر سورجانی چورنگی، 15 کلومیٹر دور سے زیادہ کا ایریا ہے۔ ابھی آپ میرے ساتھ چلو گے، مائیں بہنیں بچے بزرگ آج اپنے گھروں کو چھوڑ کر فٹ پاتھ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں، اس فٹ پاتھ میں اور سڑک پر آنے میں ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ ہمیں اگر ہمارا یہ ایک قدم اٹھ گیا آگے، اور اگر ہماری بات نہیں مانی اور ایک قدم آگے اٹھ گیا تو پھر یہ قدم پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں آج حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان چلانے والوں کو، یہ ابھی ابتدا ہے، یہ ابھی ابتدا ہے۔ آج 2 تاریخ ہے، 7 تاریخ کو کماڑی پر احتجاجی جلسہ ہے۔ اس کے بعد آج اب سے لے کر 19 دسمبر تک کا ہم نے اسکیڈول بنا لیا ہے۔ اب سے لے کر 19 دسمبر تک کراچی کی ایک ایک گلی میں، ایک ایک ڈسٹرکٹ میں، ایک ایک ٹاؤن میں، ایک ایک یو سی میں ہم احتجاج کریں گے۔ کراچی سراپا احتجاج ہے، اور جہاں حیدرآباد میں احتجاج کریں گے، لاڑکانہ میں احتجاج کریں گے، سکر شکارپور میں احتجاج کریں گے، خیرپور میں احتجاج کریں گے، کشمیر تک احتجاج۔ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کا ایک بھی کارکن ہے، ایک بھی چاہنے والا ہے، وہاں ہم احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ بلوچستان میں احتجاج کریں گے، خیبر پختونخوا میں احتجاج کریں گے، گلگت بلتستان میں احتجاج کریں گے۔ جہاں پاک سرزمین پارٹی کا ماننے والا کارکن اور ذمہ دار اور وہاں پر ہمارے ہمدرد ہیں، ہم وہاں پر احتجاج کریں گے۔ جس طرح سے پاکستان میں آج معاہدے ہو رہے ہیں، جن کو پہلے دہشت گرد کہتے تھے، ان سے معاہدے ہو رہے ہیں پچھلے 6 ماہ سے، کبھی ٹی ایل پی سے، کبھی تحریک طالبان پاکستان سے۔ بہت اچھی بات ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس کراچی سے کھڑے ہو کر یہ آواز لگانا چاہتا ہوں، کراچی کا نوجوان آج بھی لاپتہ ہے، بلوچستان کا نوجوان آج بھی لاپتہ ہے، سندھ کا نوجوان آج بھی لاپتہ ہے۔ اے حکمرانوں، اے ریاست چلانے والوں، اس سندھ اور بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ معافی دو۔ یہ سندھ اور بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ معاف کر کے ان کو سیاسی دھارے میں، جس طرح سے آپ سب لوگوں سے آپ معاہدے کر رہے ہیں، چونکہ ان کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، میں ان کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہوں، اور اس پاکستان کے لیے بول رہا ہوں۔ جب یہ سارے معاہدے جب آپ کر رہے ہو، بچے لاپتہ ہیں، ان کی مائیں بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کی بہنیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کا بوڑھا باپ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ریاست کے کام، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک بڑا دل کر کے بلوچستان اور سندھ کے نوجوانوں سے بھی ایک سوشل کانٹریکٹ کر لو، ایک سوشل کانٹریکٹ رینیو کر لو، ایک دفعہ انہیں بھی معاف کر دو۔ دوبارہ اگر وہ غلطی کریں تو پھر تم ریاست آزاد ہے، جو چاہے کرے، لیکن جس طرح سب کو معافی مل رہی ہے، ایک دفعہ ان کو بھی معافی ملنی چاہیے۔ اور چونکہ میں کراچی سے کھڑے ہو کر آواز لگا رہا ہوں، ایک دفعہ کراچی کے نوجوانوں کو بھی معاف کرو۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے نام پر گرفتار ہوئے ہیں، یہ جو اس شہر کا نوجوان گرفتار ہوا ہے، دیکھو ہمارے آنے کے بعد اس شہر کے نوجوانوں نے ہمارے کہنے پر ہتھیار نہیں اٹھایا، اس شہر کے نوجوانوں نے کسی کو مارا نہیں ہے۔ ہمارے پاس
वापस आने वालों में से एक आदमी ने भी कोई इलीगल काम नहीं किया है। मैंने गारंटी ली थी, मैं इनकी गारंटी दोबारा लेता हूं। एक दफा मेरे कहने पे इन कराची के नौजवानों को भी माफ करो। अम्मास सिद्दीकी 4 साल से लापता है, बाजियाब करो उसको। वो कोई दहशतगर्द नहीं है। ये जो लोग दहशतगर्द बनाने वाले, अल्ताफ हुसैन साहब से हमने लड़ाई कर ली। अल्ताफ हुसैन इन तमाम लोगों को दहशतगर्द बनाने वाले थे। आज उसी अल्ताफ हुसैन की पार्टी को आप एमक्यूएम चला रहे हो। यहाँ पे ये एमक्यूएम पाकिस्तान उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं का झंडा है, उन्हीं का निशान है, उन्हीं का नाम है। आप इनको तो बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन जो लोग इस नाम पर लापता हो गए, जो लोग गिरफ्तार हो गए, ए रियासत के इदारों, ए रियासत चलाने वालों, ए रियासत पाकिस्तान, ए सिंध और वफाकी हुकूमत वालों, एक दफा कराची के लापता नौजवानों को भी माफ करके उनकी माओ के हवाले करो। एक दफा इन जेलों में सड़ने वाले सैकड़ों मुकदमात में फंसे हुए लोगों को एक दफा उनको भी रियासत जिस तरह से दूसरों को माफ कर रही है, कराची के नौजवानों को भी माफ करे, अम्मास सिद्दीकी को बाजियाब कराए और जितने लोग लापता है उनको बाजियाब कराए। मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। जिस तरह से इन लोगों ने हमारे समझाने के बाद कराची के नौजवानों ने आज इस अमन को कायम रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, कंट्रीब्यूट किया है, ये लोग भी आकर इस शहर के अमन को और पायदार बनाएंगे। मेरी इस बात को तासुब के और अकरबा परवरी के ऐनक को उतार कर मेरी बात सुनी समझी जाए। मैं पाकिस्तान की बका, उसकी सलामती की खातिर ये बात कर रहा हूँ। मेरा कोई जाती इसमें फायदा नहीं है। तो आज मैं लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, टीएसपी के कारकुनों को, टीएसपी के नाम पर आने वालों को, तमाम माओ बहनों को, कि आपने आज एक शानदार ऐसा मिसाली एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। और आप अपनी कैमरे की आंखों से देखेंगे और दिखाएंगे पूरे पाकिस्तान को कि कोई ट्रैफिक ब्लॉक किए बगैर, कोई पत्थर मारे बगैर यहाँ से लेकर सुरजानी, और ये ना पूरा कराची है, ना ये पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का आधा हिस्सा है। अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दूसरे हिस्से बाकी है। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चौरंगी से लेकर सुरजानी के चौरंगी तक लोग अपने घरों को छोड़कर फुटपाथ पर आ गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर फुटपाथ पर आ गए हैं और उनके और रोड के दरमियान में एक कदम का फासला है। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ एक कदम का फासला है। आज हम वो कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर हमें हुक्मरानों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम फिर वो कोई भी इंतहाई कदम उठाने में हम आजाद हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी थोड़ी सी कही हुई बात को, हमारी शराफत को कमजोरी, कराची वालों के अमन को, शराफत पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए और हमारे दुखों का मदावा किया जाए। इस शहर को के साथ इंसाफ किया जाए, वरना ये शहर यतीम नहीं है, लावारिस नहीं है, बिल्कुल भी लावारिस नहीं है, ना ये यतीम है और ना आज ये शहर किसी 2 नंबर हराम कमाने वालों के हाथों में, आज ये पाक सरजमीन पार्टी वालों के हाथों में। और हम इंशाअल्लाह ताला इस शहर को बनाना भी जानते हैं और इसका दिफा भी करना जानते हैं। बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात से, कैमरामैन से, सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी डीएसएनजी आगे कर लें, कैमरे उतार लें और आप मेरे साथ चले। मैं आपको यहाँ से लेकर सुरजानी तक मैं आपके साथ जाऊंगा, हम कहीं रुकेंगे नहीं बीच में। आपकी कैमरे की आंखों से मैं सुरजानी तक का मंजर आपको दिखाना चाहता हूं। आपके हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।